अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हुकूमत के लिए चैलेंज है कि इत्तेहादियों को एतमाद में रखते हुए अपोजिशन को टफ टाइम दें और अपनी मुद्दत पूरी करें, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज है कि बानी को रिहा करवाएं और इलेक्शन करवाकर दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। अब दोनों अपने इस चैलेंज से निमटने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। PTI कभी धमकी देती है तो कभी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाती है। हुकूमत कभी मुज़ाकरात पर तवज्जो देती है तो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत को सजाएं देने की बात पर अड़ जाती है। यानी PTI मुज़ाकरात तो चाहती है मगर बानी और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के साथ मशरूत, जबकि हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है मगर किसी किस्म की शर्त के बगैर, बल्कि बानी की रिहाई किसी तौर पर नहीं चाहती, क्योंकि इस नुक्ते को सामने रखते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ये कहते नजर आते हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहा किया जाए, मगर किसी भी दबाव में आकर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहा नहीं करना चाहिए। जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते नजर आते हैं कि PTI से मुज़ाकरात जमात या फ़र्द से नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अब मुज़ाकरात की फ़िज़ा बन चुकी है, हुकूमत और PTI की कमेटियां मैदान में हैं। 2 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड देना है, जिसके बाद हुकूमत ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी देना है और लाहे अमल भी तय किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड्स पूरी हो सकती हैं या फिर नहीं। मगर यहाँ सवाल ये है कि PTI की बुनियादी शर्त कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी कैदियों को रिहा किया जाए को हुकूमत किसी तौर कबूल करती नज़र नहीं आती और हुकूमत ऐसी कोई स्टैम्प भी नहीं लगवाना चाहती कि ऐसा तासुर जाए कि हुकूमत ने किसी दबाव में आकर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहा किया है। यानी दोनों पार्टीज अपनी अना और ज़िद से पीछे हटने और एक दूसरे को सियासी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं, जिसका मतलब ये है कि सियासी डेडलॉक ऐसे ही बरकरार रहेगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस देती है तो इसमें कोई शक नहीं कि सियासी डेडलॉक ख़त्म होगा और मुज़ाकरात में भी पेशरफ्त होगी, और अगर हुकूमत ने लचक का मुजाहरा ना किया तो सियासी बहरान मुल्क के लिए मज़ीद कई बहरान पैदा करेगा, जिसके शायद हम इस वक्त मुतहम्मिल नहीं, मगर हमें भारी कीमत भी चुकाना पड़ सकती है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि गुज़श्ता 2 साल से जारी सियासी डेडलॉक अगले साल भी बरकरार रहेगा या फिर सियासी बहरान ख़त्म होगा। इसके लिए हुकूमत और अपोजिशन को किन बातों से पीछे हटना होगा और किन बातों पर अमल करना होगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद है। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आज अलीमा खान साहबा ने एक मरतबा फिर दोहराया कि खान साहब से उनकी जो मुलाकात हुई है, उन्होंने मीडिया में आके बताया कि वो कह रहे हैं कि मैं कोई डील नहीं करूँगा, डील करके बाहर नहीं आऊँगा। ये पहले भी उन्होंने बताया था कि खान साहब ने ये कहा है। डील की ऑफर दी जा रही है मुसलसल? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मुझे नहीं इल्म कि क्या उनको कोई डील की ऑफर दी जा रही है या नहीं, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी बैठी है। देखते हैं 2 तारीख को मुज़ाकराती कमेटी ने दोबारा बैठक करनी है। मेरे ख्याल में वहाँ से कोई हो सकता है कोई रिजल्ट निकले। बहरहाल मुज़ाकरात के हवाले से जो भी कोई पेशरफ्त है, मेरे ख्याल में साहबजादा हामिद रजा साहब उससे हमें फिर आगाह करेंगे। देखते हैं, 2 तारीख नज़दीक है। पहले ही 9 दिन का गैर ज़रूरी वक्फा इन्होंने दिया है। मेरे ख्याल में इतना वक्फा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ज़रूरी मसाइल हैं, उनका हल फौरी होना चाहिए। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के लिए पूरी रात ये मुलाकातें करते थे, अब भी उतनी ही तनदही चाहिए। लेकिन 10 दिन का वक्फा दे के इन्होंने, ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात को थोड़ा सा बैक बर्नर पर डाल दिया है। लेट्स होप कि 2 तारीख को जब ये दोबारा बैठें तो उसके बाद उसमें इतना लंबा वक्फा ना हो। लेकिन खान साहब, ये जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप इसको मुज़ाकरात का नाम दे रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें भी आप लोग चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे अपना, और फिर हुकूमत भी सामने रखेगी कि वो क्या कर सकती है। तो इसको आप मुज़ाकरात कह लें, इसको आप डील कह लें, NRO कह लें, बात तो वहीं पर है। ये भी तो एक तरह की डील ही है जो आप गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं। चाहे अब उसको कोई भी नाम दे, बहरहाल है तो मुज़ाकरात। अब इसको कोई भी नाम दे सकता है। मुज़ाकरात में पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस होने हैं। ये कैसे अचानक हो गया कि अचानक वन फाइन डे एक साबिक वज़ीर आज़म पे फायरिंग हो गई और उसकी जान पे हमला हुआ, और उसके साथ साथ कुछ अरसे बाद उस पर 150-200 केसेस हो गए। जेन्युइन केसेस ऐसी थोड़ी बनते हैं। हमारे दौर में तो मियां शहबाज शरीफ साहब पे, आसिफ जरदारी साहब पे 200 या 150 या 100 या 50 केस भी नहीं बने। वो ज्यादातर पुराने केस थे जो उनके पिछले अपने दौरे हुकूमत से चल रहे थे।
تو عمران خان صاحب نے اچانک ایسا کیا کر دیا تھا کہ آپ نے ان پہ اتنے سینکڑوں کی تعداد میں کیسز کر دیے، حالانکہ جو کیس عدالت کی کسوٹی پہ پرکھا گیا ہے، چاہے وہ وساق کیس ہو وہ ختم ہو گیا، چاہے ان کا عدت کا کیس ہو وہ ختم ہو گیا، چاہے ان کا توشہ خانہ 1 ہو اس میں ان کی ضمانت ہو گئی، تو سارے کیسز میں تو وہ بری ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کیسز میں کچھ نہیں تھا، صرف عمران خان کو اندر ڈالنا مقصد تھا۔ تو جب کیسز سیاسی ہیں تو اس کا حل بھی سیاسی ہوگا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل جو ہے ان مذاکرات سے نکلنا چاہیے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ بڑا سمپل ہے، اسیران کی رہائی ہے۔ 26 نومبر 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن، اور میرے خیال میں چوتھا نقطہ اس میں بہت ضروری ہے، وہ ہے 8 فروری کے الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ۔ اچھا 9 مئی والا جو سین ہے اس پہ تو آپ کو بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جو مجرمان تھے ان کو سزائیں جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں۔ چلیں کچھ پروسیڈ تو ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اس میں تو میں اگر پوچھوں آپ سے کہ آپ کا خیال کیا ہے کہ کیا جو جس طریقے سے یہ پروسیس ہوا ہے 9 مئی میں خان صاحب کی کوئی بریت کے چانسز ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شاید انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ جو سزائیں جس طریقے سے دی گئی ہیں یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ یا آر ہے یا پار ہے، اور 9 مئی واقعی ایک چھوٹی چیز تو نہیں تھی، بہت بڑی چیز تھی۔ نہیں، سیاست میں اور ریاستی امور میں آر یا پار نہیں ہوتا، یہ کوئی ون ڈے میچ تھوڑی ہے کہ صبح شروع ہو کے شام ختم ہو جائے گا۔ ملک میں تا قیامت رہنا ہے پاکستان نے۔ لیکن خان صاحب سیاست تو سیاست دان کرتے ہیں نا، ریاست تو نہیں کرتی۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جب ملک میں تا قیامت رہنا ہے تو پھر فیصلے بھی ایسے ہونے چاہیے جو مضبوط اور دیر پا فیصلے ہیں۔ تو اچانک کسی دن آ کے سخت پریس کانفرنس کر دینا یا کوئی سخت بات کر دینا، جیسے آج کل صاحب کی پریس کانفرنس کے بڑے چرچے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو صرف پیشہ ورانہ امور کی حد تک بات کرنی چاہیے تھی۔ سیاسی امور سے جتنا وہ اپنے دائرے کو دور رکھیں گے اتنا ہی ملک اور ہم سب کی اس میں بہتری ہے، کیونکہ لوگ تو چلے جاتے ہیں، آج یہ ہیں کل نہیں ہوں گے، ادارہ تب بھی رہے گا اور وہ ہمارا ادارہ ہے، ہمارا فخر ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ادارے کو سیاست سے دور رکھا جائے، اور اس کے لیے یہ مذاکرات بڑے اہم ہیں کہ ان سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکلے اور سیاستدان مل کے فیصلے کریں کہ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ میں تو بار بار یہ بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کی رہائی اور یہ جوڈیشل کمیشنز وغیرہ بننا میرے خیال میں اس لمبے جو سیاسی معاملات ہیں اس میں ایک پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد اگلے سٹیپ میں اگر ہم خوش قسمت ہیں، اگر ہمارے لوگوں میں سیاسی میچورٹی ہے، تو میری جو تجویز قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے پچھلے ہفتے دی تھی وہ یہی ہے کہ ان مسائل سے نکلیں، خان صاحب رہا ہوں، اور اس کے بعد بڑی سیاسی لیڈرشپ بیٹھے اور ملک کے لیے مستقبل کے فیصلے کرے کہ آپ نے اگر اس ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر اس کو آپ ہائیبرڈ رجیم سے نہیں چلا سکتے، پھر آپ نے اس کو آئین کے مطابق چلانا ہے۔ اور 27 دسمبر کو میں نے اپنے ذہن کے مطابق بات کر دی ہے جو آئین کے بالکل عین روح کے مطابق ہے کہ ملک کے فیصلے سیاسی لیڈرشپ کرے، جناح کے ویژن کے مطابق، قائد اعظم کے ویژن کے مطابق، اس کو امپلیمنٹ بیوروکریسی کرے جانب شانی سے، فوج بارڈرز کی حفاظت کرے اور عدلیہ آزاد فیصلے کرے۔ مجھے اچھا لگا خان صاحب آپ کے منہ سے نکل کے سن کے کہ جو آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات تو کری ان سے رہے ہیں، یہ جو گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں، یہ جو اتحادی ہیں، یہ تو ہیں ہی ڈمی۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دونوں چیزوں میں کون صحیح کہہ رہا ہے؟ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں بقول رؤف حسن صاحب، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے کسی ساتھی کولیگ کی بات پہ کمنٹ کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں تو آپ کو اپنے ذہن کے مطابق سیاسی حل کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ لڑائیاں مڑائیاں ایک دن ختم ہو جانی ہے، ملک کو رہنا ہے، تو ملک کو کیسے چلانا ہے؟ میں تو آپ کے سامنے ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ یا تو پھر آپ فیصلہ کرنا ہے کہ یار اس ملک میں جمہوریت ویسی برائے نام ہے، ہائیبرڈ رجیم سے چلانا ہے۔ میں نے کل بھی ایک بات کی، پرسوں شاید افسار عالم صاحب کے ساتھ پروگرام میں یہ بات میں نے کی، انہوں نے ہائیبرڈ رجیم کی بات کی کہ 2017 سے، میں نے ان کو کہا کہ نہیں، میری رائے کے مطابق 17 تو بہت بعد کی بات ہے، جب سے پوسٹ ضیاء ایرا میں ڈیموکریسی واپس آئی ہے آپ ہائیبرڈ رجیم پہ ہی چل رہے ہیں۔ 1988 میں آپ کے پاس پروگرام مجھے نہیں پتا کتنا وقت ہے، لیکن اس پہ میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ 1988 میں جب بے نظیر واپس آئی ہیں وزیر اعظم وہ بن گئی، لیکن سٹارٹ ہائیبرڈ رجیم کی کہاں سے شروع ہوئی؟ پنجاب میں میاں صاحب وزیر خزانہ نہیں لگنے دیا، اور وزیر خارجہ کون تھا ان کو پتہ تک نہیں تھا۔ انہیں پوچھا یہ کون ہے، ان کو بتایا کہ صاحبزادہ یعقوب ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے
کہ جب پھر 18 مہینے بعد انہی کی حکومت ختم کر کے میاں صاحب کو IGI کے ذریعے لایا گیا. IGI کی فنڈنگ اسامہ بن لادن سے کیوں کروائی گئی؟ اس پہ تو مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے حمید گل صاحب نے بڑا کھل کے بولا. یہ جب آپ نے IGI کے ذریعے بے نظیر کی حکومت کو ریپلیس کیا, وہ ہائبرڈ رژیم نہیں تھی. آپ جب 2/3 حکومت میاں نواز شریف صاحب کی آئی اور بے نظیر کو اقتدار سے باہر کیا گیا. لیکن خان صاحب اس وقت میں تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ہماری 90 کی پوری سیاست 80 کی سیاست آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. پاکستان کے غلام اسحاق خان کو دیکھیے, غلام اسحاق خان کو اور میاں نواز شریف کو جب ایک دن گھر بھیجا گیا, وہ کاکڑ فارمولا کیا تھا؟ ہائبرڈ رژیم نہیں تھی. تو فیصلہ کر لو نا یار, ملک کو سیاست. یہ اچھی بات ہے نا خان صاحب, یہ آپ کو یاد آ رہا ہے, میں تو اس کو اپریشیٹ کر رہی ہوں. یہ ہونا چاہیے. یہی بات جب نواز شریف صاحب وہ مجھے کیوں نکالا کہ کیمپین میں کر رہے تھے, میرا خیال سے یہ تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا جب آپ لوگ اقتدار میں تھے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں, ہمیں بات کر لینی چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ پوزیشنز چینج ہو گئی ہیں, آپ ان کے رول کو پلے کر رہے ہیں, وہ اب ظاہر ہے کہ پیچھے بیٹھ کے ان کی گورنمنٹ چلی ہے. لیکن ایک اور سوال یہ ہے اہم, وہ یہ ہے کہ مذاکرات تو اب شروع ہو چکے ہیں. اب اس کو ظاہر ہے کہ نتیجہ خیز ثابت کرنے کے لیے دونوں پارٹیز کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی امید ہے, وہ بڑے پر امید دکھائی دے رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ 31 جنوری سے پہلے نکل آئے گا. پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نکلنا چاہیے. اب آپ لوگ اگر ڈیمانڈز رہائی سے سٹارٹ کریں گے تو پھر تو مشکل نہیں ہو جائے گا, کیونکہ گورنمنٹ تو آپ کو صاف یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے تھوڑی رہا کرنا ہے, ہاں ہم کیسز بنانا بند کر سکتے ہیں. دیکھیے, سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے میں موجود ہوں. 7 بار میری گرفتاری ہوئی. ہائی کورٹ کے آرڈر سے میں نکلا. 9 مئی کا کیس تھا جس میں آرمی ایکٹ کو بھی شامل کیا گیا تھا. عدالت سے کیس جس میں ڈسچارج ہوا, باعزت بری ہوا. تو ایک تو آپ کے سامنے مثال سامنے آ گئی. تو اسی طرح بہت سی کیسز ایسے ہمارے لوگوں پہ بنے ہیں. خان صاحب پہ بنے ہیں, اپنا شاہ محمود صاحب پہ بنے ہیں. کیونکہ شاہ محمود صاحب تو اس دن کراچی, ان کی اللہ ان کی وائف کو صحت کاملہ دے, وہ بیمار تھیں. اپنی وائف کے علاج کے سلسلے میں شاہ صاحب کراچی تھے. ان کا 9 مئی سے کیا کام تھا جو ابھی تک آپ نے 500 دنوں سے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ تو اب مجھے کوئی یہ بتایا کہ آپ ہم پہ 100 کیسز کریں, 150 کیسز کسی پہ کریں, اس کو کہو کہ اب عدالت سے بری ہو, تو وہ تو 150 سال میں بری ہوگا, کیونکہ ایک کیس ختم ہونے میں سال لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی پہ غلط کیسز کریں, پھر اس کو کہیں اب ہمارا تو اس میں کام کوئی نہیں, اب عدالت جانے اور تم جانو. نہیں بھائی, آپ نے پروسیکیوشن نے غلط کیس کیا ہے, پروسیکیوشن ذمہ داری اس کو واپس لے. ہم کسی جنرل کیس میں کسی فیور کی تمنا نہیں کی بیٹھے, لیکن جب آپ نے پولیٹیکل کیسز کیے ہیں اس کا حل پولیٹیکل ہی ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ہماری جو جماعت ہے, اس کو عوام کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے. ایک بہت بڑی تعداد میں ہمیں ووٹ پڑا ہے, ان کو تو ووٹ ہی نہیں پڑا جو اقتدار میں بیٹھے ہیں. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے نہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنا ہے, نہ آپ نے یا میں نے کرنا ہے. اس کا فیصلہ تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اس کا جوڈیشل آرڈر نہیں ہونا چاہیے. اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی, 10 مہینے سے یہ لوگ بیٹھے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے اگر ہم اپنے بچے کو غلط دوائی نہیں دے سکتے, یا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 2 نمبر دکان سے خریداری نہیں کرنی, ہم نے کسی غلط ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, کسی 2 نمبر بندے سے گھر کا نقشہ پاس نہیں کروانا, تو پھر آپ ملک کو کس طرح 2 نمبر جمہوریت سے چلا رہے ہیں؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں پارشلی اگری کرتی ہوں, لیکن یہ چیزیں ہمیں 2018 میں بھی خان صاحب امپلیمنٹ کرنی چاہیے تھی. آپ لوگ چونکہ آپ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم ریسنٹ 2 الیکشنز کے آڈٹ کی طرف چلے جائیں, لیکن اب اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کی طرف سے اور ان کی طرف سے رضامندی ہوتی کہ نہیں ہوتی. آپ لوگ نکات کیا پیش کریں گے خان صاحب؟ ذرا مجھے کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ میڈیا پر آ کے تو 2-3 چیزیں آپ لوگوں نے کہہ دی, اسیران کی رہائی اور عمران خان صاحب کی رہائی. اس کے علاوہ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ جوڈیشل کمیشن بھی ہے اس میں. دیکھیں میری بات سنیے, اصل وارث ملک کے آپ لوگ ہیں, آپ اور جتنے آپ کے ناظرین سن رہے ہیں. ہم تو صرف نگہبان ہیں, ہم تو صرف محافظ. ہم سیاسی میدان میں کرتے ہیں, وکلا جو ہے اپنا کورٹس میں کرتے ہیں, اور بارڈر پہ کرنا ہے, پولیس نے ادھر کرنا ہے, اندر کرنا ہے, بیوروکریسی نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اصل تو وارث آپ عوام ہیں نا, جو ہمیں ابھی سن رہے ہیں. اس عوام کا یہ حق ہے کہ یہاں اقتدار کو لڑائی کے ذریعے نہ حاصل کیا جائے, اس کو اقتدار کی لڑائی نہ بنا دیا جائے سیاست کو. یہ خدمت کی لڑائی ہونی چاہیے, کہ جو زیادہ اچھا پرفارم کریں,
یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جس طرح ماضی میں دلی کی ریاست ہوتی تھی، دلی تخت دلی پہ جس طرح حملے ہوتے تھے، ادھر سے ابراہیم لودھی آ رہا ہے تو جناب ادھر سے فلانا آ رہا ہے تو ادھر سے پھر پانی پت کا میدان جو ہے وہ سجا ہوا ہے. وہ بھائی یہ پانی پت کی لڑائی تھوڑی ہے. پاکستان ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے. جس بھی جماعت نے آنا ہے، دیکھیں تحریک انصاف، پیپل پارٹی، مسلم لیگ، یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں. باقی چھوٹی ذیلی جماعتیں ہیں، کیونکہ وزیر اعظم یہ 3 جماعتیں دے سکتی ہیں، باقی کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، اس وقت پاپولیرٹی میں اللہ کے کرم سے ہم نمبر 1 پہ ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے، یہ اپنے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان میں سے دوسرے نمبر پہ کون ہے. ویسے آپ بتا دیں، میں آگے کوئی غلط بات نہیں کر رہا، آپ بتا دیں. نہیں، میں 10 نمبر کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں 2-3 کی بات کر رہا ہوں. اچھا، میرا نقطہ سمجھیے، پیپل پارٹی حکومت میں آ جائے، تحریک انصاف آ جائے یا مسلم لیگ آ جائے، مجھے نہیں سمجھ آتا اسٹیبلشمنٹ کو کس چیز کا ڈر ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ڈر ہے؟ سونے نا، یہ جب انٹرفیئر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ آنے دیں عوام کی طاقت سے. جو بھی آئے گی حکومت، چاہے عمران خان وزیر اعظم ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو. دیکھیے کشمیر پالیسی کسی کا باپ بھی چینج نہیں کر سکتا، پوری قوم اس کی محافظ ہے. نیوکلیر ٹیکنالوجی ہماری قوم اس کی محافظ ہے. آپ کا جو پاکستان کا نظریاتی اساس ہے 2 قومی نظریہ، قوم اس کی محافظ ہے. آپ کے اسرائیل پہ ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جو قائد اعظم نے دیا تھا، کوئی حکومت آ کے اس کو چینج کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. فلسطین کے ساتھ سب کھڑے ہیں، اسلامک امت کے ساتھ سب کھڑے ہیں. اس ملک کے لیے طاقت اور فوج ہونی چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ، میزائل پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو جب یہ بڑی بڑی چیزوں پہ سب ایک پیج پہ ہیں تو صرف وے آف گورننس پہ فرق ہے. مسلم لیگ آ کے روڈ پروجیکٹس کی طرف جاتی ہے، ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. پیپل پارٹی والے روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں. تو پھر آپ اتنا کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں کہ جناب اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے؟ آنے تو یار عوام کی طاقت سے. وہ آئیں گے، 5 سال بیٹھیں گے، پرفارم کریں گے تو فبیہا، نہیں ہے تو عوام ان کے ریپلیس کر دے گی. تو اس میں اگر صحیح ہے، لیکن میرا سوال پھر وہیں پر ہے. خان صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت میں، اور وہ ہونا بھی چاہیے. پاکستان جیسی جمہوریت میں تو ہوتا ہے، اسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. اس کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. آپ نے ظاہر حکومت کی، آپ کو یہ پتا ہے. نہیں، میرا خیال سے تو اس کا آغاز تو خان صاحب پر 2018 کے بعد ہی ہو جانا چاہیے تھا نا. پولیٹیکل سپیس آپ کو، میری بات سنیے، دیکھیں یہ ہم نے کیوں مان لیا ہے. دیکھیں ایک تو اسٹیبلشمنٹ پہ ذرا بات واضح کرنا. اسٹیبلشمنٹ سے لوگ سمجھتے ہیں شاید فوج ایک ادارہ ہے. اسٹیبلشمنٹ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. میں اگری کرتی ہوں، لکھاری بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. بالکل. دیکھیں آپ کی جوڈیشری بھی اسٹیبلشمنٹ، آپ کے اپینین میکرز، کنگ میکرز اسٹیبلشمنٹ میں آتے ہیں. لیکن خان صاحب لیٹس موو ٹو میں عرض کروں، دیکھیے ہم نے یہ کیوں مان لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا انٹر رول ہوگا، فلانا ہوگا. دیکھیں ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں. انٹرنل سیکیورٹی، کسی حد تک فورن افیئرس، آپ کے ان معاملات میں ایک رول ہونا ان کا چاہیے. لیکن اب آپ کی دیکھیے ایگریکلچر پالیسی ہے، آپ کی ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، آپ کی روڈ انفراسٹرکچر ہے، آپ کی آئی ٹی ہے. یہ سارا سیاستدان کرے نا، ان کو یہ کس مرض کی دعائیں. ٹھیک ہے، تو پھر اتنے قابل ہونا چاہیے سیاستدانوں کو بھی خان صاحب کہ ہم سیاستدانوں کو اس طریقے سے اکاؤنٹیبل نہ سمجھیں جس طریقے سے سیاستدانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے. اب اس پہ we don't want to discuss کرنی ہوگی. میری بات سنیں، I just do not want to dig into the details. لیکن خان صاحب میرا سوال لے لیں. کرنی ہوگی، آپ کے سوال سے پہلے میرا نقطہ لے لیں. ہمیں اس چیز کو ماننا ہوگا کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ سینے پہ لگا ہوا ہے جھنڈا. ٹھیک ہے، ملک سے محبت کے لیے جتنا کچھ ملک سے محبت کرتا ہے اتنا سیویلین بھی کرتا ہے. اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. یہ سب ہم سب اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور سب اس کے وفادار ہیں. جب ہم نے یہ سمجھ لیا جس دن کہ سیاستدان بھی اس ملک کا وفادار ہو سکتا ہے، وہ بھی محب وطن ہو سکتا ہے، اس کے بعد یہ ملک میں سیاستدان امپاور ہوں گے. اور ان کو امپاور کر لیجئے، یقین کیجئے ملک بہتر ہوگا. کیونکہ اس ملک کو ایک سیاستدان نے، محمد علی جناح نے آپ کو حاصل کر کے دیا تھا. میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں، لیکن ہمیں بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اس لیمٹ پہ جا کے ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے خان صاحب، کہ جس پہ پھر دوسرے کو موقع ملے کہ ہر امپورٹنٹ ایونٹ پہ، چاہے وہ ایس سی او ہو، چاہے کسی صدر کا دورہ ہو، چاہے 2014 کا دھرنا ہو، وہ ان چیزوں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا بحیثیت ایک بڑی جماعت. میں آپ کو بڑی جماعت کہہ رہی ہوں، آپ ہیں، آپ لوگوں نے ووٹ بھی لیے ہیں، بغیر لیڈر کے ووٹ لیے ہیں، تصویر پہ ووٹ لیے ہیں، مختلف نشانوں پہ ووٹ لیے ہیں. لیکن آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ آپ اس ووٹ کو سنبھال بھی سکتے ہیں. آپ کے بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے خان صاحب. یو مے ڈس ایگری، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے نکات کیا ہو سکتے ہیں جو 2 تاریخ کو آپ چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے. کس قسم کے آپ رکھیں گے ڈیمانڈز گورنمنٹ کے سامنے؟
देखिए मेरे ख्याल में लेट्स बी प्रैक्टिकल, इनिशियली फौरी तौर पे हुकूमत को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, CBMs करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें। 85 साल कैंसर ज़दा खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद को आपने इस सर्दी में 2 गर्मियां गुजार दी, आपने उसको जेल में डाला हुआ है। क्या वो कौमी मुजरिम है? तो कुलभूषण यादव है? तो मुल्क दुश्मन है? उसको आप शौकत खानम शिफ्ट कीजिए। ये मैं अपनी तरफ तजवीज़ दे रहा हूँ, ये अच्छी CBM है। आप अपनी माँ की कदर करेंगे कि आपकी माँ की उम्र की हैं, खुदारा कोई अल्लाह से डरें। मियां महमूद रशीद सीनियर वजीर पंजाब का, पंजाब की उस बेचारे ने कोई खिदमत की होगी, उसको आप थोड़ा सा रिलीफ दे दें। शाह महमूद कुरैशी, शाह साहब को मैंने पाकिस्तान की सियासत में मैं नजदीक से देखा है उनको, वो तो मामला फहम आदमी है, 2 बार आपका वजीर खारजा रहा है। वो आदमी जिसने रेमंड डेविस के मामले पे स्टैंड लिया और नेशनल सैंक्टिटी के लिए स्टैंड लिया और उसने अपनी वजारत खारजा कुर्बान की, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसको आपने डाला हुआ है 500 दिनों से। उसको रिलीफ दें, उसको बाहर आने नहीं, बल्कि मेरी तो तजवीज़ ये है कि शाह साहब को इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएं ताकि मुज़ाकरात में मजीद वजन पैदा हो, उसमें सीनियर क़यादत आए। दूसरी चीज़ ये है, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं, मैं उनको पार्टी में बहुत अरसे से थे, लेकिन जिस तरह उस आदमी ने ईमानदारी से अपने आप को साबित किया है, फॉर्मर गवर्नर जनाब चीमा साहब, उनको आपने वहाँ रखा हुआ है। सेनेटर हमारे हैं एजाज चोई साहब, उनको कम से कम असेंबली आने दें। हमारे स्पीकर असद कैसर साहब जो है वो मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को वो लाते थे, उनके ऑर्डर देते थे, प्रोडक्शन ऑर्डर, हमारी जमात से उस पर क्रिटिसिज्म होती थी, लेकिन वो कहते नहीं उनका हक है, वो लाते थे। उनके ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, उनके जनाब अपना जो साद रफीक की बात करेंगे आप, क्योंकि उनके तो खैर जारी भी नहीं होते थे। अच्छा चलें, देखें अगर आप देखें CBMs अगर ये होते हैं, कुछ चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। इसी तरह अगर आप ये स्टेप लेंगे तो हमारी तरफ से भी शिद्दत और हिद्दत में कमी आएगी, हम भी इंसान है, कोई ज़ाहिर है। चले ये तो हो गई कि असीरान को आप रिहा करें या उनके ऊपर थोड़ी सी नरमी लेकर आएं, उनका फेयर ट्रायल हो। अगली क्या टेबल पे रखेंगे आप शर्त? देखिए मैं हर जगह एक बात करना है, तमाम मसाइल की हल की कुंजी इमरान खान की रहाई है। इमरान खान उनका सबसे बड़ा लीडर है और सियासतदान से पहले वो कौमी हीरो है। ये जितने आज सरकारी ओहदों पर बैठे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे मिलिट्री में है, चाहे किसी जगह पे कोई जज है, जो भी है, आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे वो नेशनल हीरो था। अब जब स्कूल में पढ़ रहे थे ना, तो आपके घरों में उसकी तस्वीरें लगी होती थी, जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीत के लाया था। तो नेशनल हीरो के साथ ही नहीं करते, उसको जब आप बाहर लेके आएंगे, कुदरती तौर पर दुनिया भर में फैले करोड़ों पाकिस्तानी, उनके गुस्से कम होंगे, आप उसकी हिद्दत ऑटोमेटिकली। फिर अभी आप कह रहे हैं ना सोशल मीडिया खामोश हो जाए, सोशल मीडिया जो है वो गुस्सा कम करे, सोशल मीडिया पे हमारी तरफ से तनकीद कम हो, उसका कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है, उसका ऑर्गेनिक तरीका एक ही है। इमरान खान को जब आप रिहा करेंगे, कुदरती तौर पे गुस्से कम होंगे, वापस मोहब्बतें बहाल होना शुरू होंगी। और यकीन कीजिए पाकिस्तान के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि कौम और इदारे के बीच में फासला ना हो, और ये फासला खत्म एक आदमी कर सकता है, वो है इमरान खान साहब। अच्छा ठीक है, ये हो गया कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक तीसरी शर्त जो आप कहते हैं कि हुकूमत को माननी चाहिए आप लोगों की, एक मेरे ख्याल में 26 नवंबर और 9 मई पे एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए। ये जो मिलिट्री सजाएं मिली हैं, देखिए ये दहशतगर्द नहीं थे, ये बच्चे पाकिस्तानी वतन पाकिस्तानी हैं। किसी से अगर एहतजाज में ज्यादती भी हो गई है तो वो आप ही मुल्क के लोग हैं, उनको आप एक मौका दीजिए अपनी बेगुनाही साबित करने का। मिलिट्री कोर्ट से जब उनको सजाएं मिली हैं, ये मसले तो उनके पास है, उनके पास तो ये सारे राइट्स मौजूद हैं। ये तो हमें ISPR की DGISP की कॉन्फ्रेंस में भी पता चला है, जो उन्होंने प्रेसर दिया। नहीं, हमें अपने आईनी राइट्स मालूम है, उसके लिए हमें किसी प्रेसर की जरूरत नहीं है। आइन हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी हैं और बनाने वाले हैं, कानून साज इदारे से ताल्लुक है हम सबका। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब एक शख्स को आप मिलिट्री कोर्ट से सजा देते हैं, उसका एक फोरम कम कर देते हैं। अगर वो सेशन कोर्ट में उसका ट्रायल चले, उसके पास 2 फोरम और होते हैं, सिविल फोरम, 3 सिविल फोरम्स हो गए। आपने जब एक फोरम खत्म कर दिया, अब वो अपील में जब जाएंगे, वो नए एविडेंस कहां से लाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कहां से करेंगे, उनके पास अगर एडिशनल एविडेंस है वो कैसे जमा करेंगे। ये तो सिविल अपना सेशन कोर्ट के लेवल का काम होता है। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बेचारों ने, इन बच्चों ने बड़ी सजाएं भी देख ली हैं, 2-2.5 साल से अपने घरों से, अपने वालिदैन से दूर हैं। बहुत सौ के वालिदैन की याद में बहुत हो गए हैं, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, ये बेचारे बहुत मुश्किल में हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कौम के बच्चे हैं, इन पे रहम कीजिए, इनको आने दीजिए बाहर, इनको कौमी धारे में वापस शामिल कीजिए। ये बहुत बड़ा CBM होगा और यकीन कीजिए इससे बहुत सारे जो दिल खटे हुए हैं वो वापस उसी जगह पे चले जाएंगे जहां एक वक्त होते थे।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالنے. جو لاسٹ لائن بولی ہے ان کے قومی دھارے میں شامل کریں، میرے لیے یہ تھوڑی سی حیران کن بات ہے، کیونکہ قومی دھارے میں شامل باغیوں کو کیا جاتا ہے یا ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو تخریب کاری میں ملوث ہوتے ہیں یا جو ملک یا ریاست کو نقصان پہنچانے میں کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں. تو I don't know whether that's kind of acceptance or not, لیکن یہ فیصلہ دیکھنے والوں نے کرنا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے وقت نکالا. مجھے بتائیے گا کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی رہی ہے، پھر ظاہر ہے کہ گفتگو کا دور بھی چل رہا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کی طرف، تو اس کا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بریک تھرو ہوتا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ برف پگھلنا شروع سمجھ لیں کہ ہم ہو جائے گی اس کے بعد. دیکھیے پروا کہ پاکستان میں سلوشن دور کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے 2-2.5 سال میں پوری کوشش کر لی ہے کہ انقلاب آ جائے، انقلاب نہیں آیا. اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے پوری کوشش کر لی ہے کہ عمران خان مائنس ہو جائے، مینج ہو جائے، وہ مینج نہیں ہو رہے. اور یہ اس کا سارا جو نقصان ہے وہ پاکستان برداشت کر رہا ہے، جہاں پہ ہم ایک سیاسی عدم استحکام کے بعد اب ایک انتظامی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہے. اور 2025 میں بھی کوئی بڑا میریکل ہوتے نظر نہیں آ رہا. انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے، بارڈرز ہمارے ہاٹ ہو رہے ہیں. سو ظاہر ہے کہ سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے کامیاب ہو. لیکن دوسری طرف بدقسمتی سے ظاہر ہے یہ دیکھیں نا، اس کی پلس نیگیٹو دونوں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو بات چیت یہاں تک پہنچی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک پس پردہ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں یہاں پہ پہنچی ہے. اور یوں لگ رہا ہے کہ اچھا، کوئی نہ آپ کوئی کہہ رہے ہیں بات کہ چیت پس ہوئی ہوگی. پردہ جو مذاکرات ہوئے وہ کامیاب ہوئے ہیں، تو پھر یہ ایک آفیشیل ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے. اس کی وجہ ہے نا پروا کہ آپ دیکھیں نا کہ ایاز صادق صاحب کے 10 ایم این اے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور ان کو رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا جاتا ہے، اور ایاز صادق صاحب تو ایک ایسا ہی ٹرانسفر نہیں کرا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب ہو گئے، رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، یہ لوگ تو مذاکرات کی پوزیشن میں نہیں تھے جب تک اسٹیبلشمنٹ کی نوٹ انہیں نہیں مل جاتی. تو اگر ان کا جو ایک سامنے آنا ہی مذاکرات کا اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت آگے بڑھی ہے. فواد اور صاحب، اس بات کا ہوئی. مطلب یہ ہوا کہ رؤف حسن صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات بیسکلی اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں، یہ تو ڈمی ہے. آپ تو اس کی تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی، ان کے بیان کی. ان کے بغیر ہو نہیں سکتے نا. بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ جو ان کے جو پولیٹیکل پلیئر ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ نون لیگ پہ بس پارٹی ہی رکھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے. تو پہلے جس طرح پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، تو آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ سے بات کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ ان سے بھی بات کریں. تو اس کے نتیجے میں ایک سٹیپ فارورڈ ہوا تو ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں میرا خیال ہے کہ جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھ گیا ہے. الفاظی کی بڑی اہمیت ہے یہ پالیٹکس میں بھی، اور جو کام آپ کر رہی ہیں اس میں بھی، میڈیا میں. سو اس میں جو الفاظی انہوں نے لفظ جو انہوں نے استعمال کیے، ورڈنگ جو انہوں نے استعمال کی، اس سے ٹمپریچر بڑھ گیا. گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے، کیونکہ آپ ایک بڑے سیریس مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں. 2 جنوری کو ظاہر ہے کہ آپ نے دوبارہ بھی بیٹھنا ہے. خواجہ آصف صاحب جس قسم کے بیان دے رہے ہیں اس پہ شوکت یوسف زئی صاحب نے فرمایا ہے کہ خواجہ آصف صاحب لگ نہیں رہا کہ مذاکرات چاہ رہے ہیں. مطلب انہوں نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ مذاکرات نہیں چاہ رہے. آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے یا یہ پولیٹیکل گین کے لیے ہوتا ہے، یہ آپٹکس کی گیم ہے؟ نہیں، یہ تو آپٹکس کی گیم ہے نا. دیکھیں نا، آپ نے کچھ پلیئر رکھے ہوتے ہیں جو کہ اگریسو رہیں گے، کچھ پلیئر ہیں جو کہ ڈاؤز رہیں گے. اب اگر مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ آپ سٹینڈ لے لیں، اور ناکام ہو جائیں گے تو پھر یہ لے لیں گے. تو یہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی ایک آپ سمجھیے کہ 2 چیزیں تو ساتھ لے کے چلتی ہی ہے نا، اور اس کے مطابق ہی وہ آگے بڑھیں گے. اگر مطلب انہیں لگا کہ نہیں کامیاب ہو رہے تو خواجہ آصف صاحب ٹپک پڑیں گے، اور اگر کامیاب ہو گئے تو رانا ثناء اللہ ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ ہی نہیں ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے، سعد رفیق نے، جو سیریس لوگ ہیں پی ایم ایل این میں، انہوں نے جو تقریریں کی لاہور میں،
وہ تو بڑی مختلف تھیں اس سوچ سے جو خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ نون لیگ یہ بھی تو کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا مطلب ہے کہ خود جیل میں جانے کی تیاری کر لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن میں ان کے بھی تو یہ ہے کہ پھر ریونج پالیٹکس سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ شاید یہ کبھی بھی نہ ہونے دیں. یہی تو وہ بیسکلی دیکھیں نا، یہی وہ سپیس ہے جو پی ٹی آئی نے دینی ہے دوسری جماعتوں کو. ویسے تو شاید خاقان عباسی صاحب نے صحیح کہا کہ اگر آپ کی حکومت اس دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں گے تو آپ حکومت کرتے رہیں گے، وہ باہر نکلیں گے تو آپ کی حکومت چلی جائے گی، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. خاقان عباسی صاحب نے یہ بات تو صحیح کی ہے، لیکن اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی بہرحال کوئی گیم دیکھیں نا. پی ٹی آئی کی جو اس وقت ناکامیاں ہیں 2-3 سب سے بڑی، ایک تو ان مذاکرات میں جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اتحادی نہیں ہے پی ٹی آئی کا کوئی. سو چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا جے یو آئی ہو، یہ تمام پارٹیاں جو اپوزیشن کی ہیں وہ بھی پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہی ہیں. اینڈ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کوئی اتنا وہ ڈیپتھ نہیں ہے جو کہ کم از کم اپوزیشن الائنس تو اپنا بنا سکتے ہیں، ان کو تو ساتھ رکھ سکتے ہیں. سو یہ اگر یہ مذاکرات بھی اگر میری ایڈوائس ہوتی خان صاحب کو، تو میری تو ان کو ایڈوائس یہ ہوتی کہ آپ ڈائریکٹ مذاکرات نہ کریں. یہ مذاکرات ہمیں وایا کرنے چاہیے تھے محمود اچکزئی صاحب کے یا مولانا فضل الرحمان کے یا جو بھی، تاکہ ایک بفر رہتا درمیان میں. اب یہ مذاکرات میں دیکھیں نا، جب ٹمپریچر اوپر ہوگا تو پھر سارے بیٹھ جائیں گے، نہیں ہوگا، درمیان میں بفر نہیں ہے. اچھا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس جس کا آپ نے بھی ریفرنس دیا، اور ظاہر ہے کہ جو 9 مئی کے مجرم تھے ان کو انہوں نے سزائیں بھی دی ہیں. اس میں ظاہر ہے بہت قریبی جو ریلیٹیو ہیں عمران خان صاحب کے، حفیظ اللہ نیازی صاحب کے جو بیٹے ہیں حسان نیازی صاحب، ان کو سزا دینا ایک میسج کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اب دوسری طرف وہ معافی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں کر رہے، کافی دیر سے کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات معافی پہ ہی آ کے رک گئی ہے تو دیٹس اے ویری ایزی وے ٹو ٹاک اباؤٹ. آپ بات کریں اسٹیبلشمنٹ سے، معافی مانگیں، وہ چیز ایکسیپٹ کریں، ختم ہو جائے گی، پھر تو میرا خیال سے آپ کو گورنمنٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. نہیں، ایسا کوئی ایسی بات نہیں ہے. معافی شافی کا کیا تعلق ہے؟ آپ نہیں سمجھتے خان صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے؟ نہیں، دیکھو نا، 8 فروری جو ہوا ہے پھر اس پہ معافی کون مانگے گا؟ خان صاحب کہہ دیں گے 8 فروری کے اوپر آپ معافی مانگ لیں. یہ تو ایسے ہی بچوں والی بات ہے نا. ہم نے تو ملک کو ایک بالکل بنا دیا ہے، ایک جو ہے نا ایک پہلوانوں کا کھاڑا بنا دیا ہے، اور ایسے بچوں کی طرح باتیں کرتے ہیں. یہ تھوڑا اس طرح ملک 25 کروڑ کا ملک ہے، یہ ایسے تھوڑا چل سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، اس 40 دن میں 180 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں. دس از دا ہائیسٹ نمبر آف جو شہید ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. 2013-14 میں بھی یہ نمبر ٹچ نہیں ہوا ایک مہینے میں. سو بالکل حیران ہوں کہ ہم یہ ملک کیسے چلا رہے ہیں. اور آج آپ نے اکانومی کی بھی رپورٹ دیکھ لی ہوگی کہ جو وہ بتا رہے ہیں کہ جو سارا 0.92 کے اوپر ہم گرو کر رہے ہیں. 3.5% ہماری جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں ہم لٹرلی مائنس میں ہیں ان ایوری ریسپیکٹ. سو اینی ویز، بٹ اس وقت جو بات ہے یہ سمپل بات ہے جی، کہ یہ عمران خان میں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک صلح ہونی ضروری ہے. لیکن اس صلح کے لیے آپ کو تھوڑی سی سپیس دے کے، فواد چودھری صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں، بڑے زیرک سیاستدان ہیں، آپ بڑے قریب بھی رہے ہیں، آپ کو تھوڑا پیچھے جانا پڑتا ہے. اب جہاں پہ لفظ ماسٹر مائنڈ استعمال ہو جائے پریس بریف دیتے ہوئے، آپ مجھ سے زیادہ چیزوں کو بھانپ سکتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے پھر وہاں پہ لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہاں سے تو لچک، ماسٹر مائنڈ کے لفظ سے تو کم از کم میں اخذ کر سکتی ہوں کہ لچک نہیں ہے. پرابلم ہے کہ ابھی جو بھی آپ کر لیں اس وقت ایک انٹرنیشنل جو بھی آپ نے ملٹری کورٹس کے اوپر بات کی ہے، دیکھیں ابھی سب سے امپورٹنٹ میسیجنگ یہ پی ٹی آئی سے زیادہ امپورٹنٹ میسیجنگ یہ یورپی یونین کو ہے، اور یہ ورلڈ میں امریکہ کو ہے، اور ان کو ہے کہ ہمیں آپ کی پرواہ نہیں ہے، اور ہم تو سزائیں دیں گے. اگر آپ یہ ایٹیچیوڈ رکھیں گے، پھر اس کے اپنے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، کیا وہ پیچھے ہوں گے یا وہ آگے بڑھیں گے. پریشر بلڈ ہو جائے گا انٹرنیشنلی؟ پریشر تو آلریڈی ہے، لیکن وہ اس کو ٹیکل بھی تو کر رہی ہے، تھنک ٹینکس اس کو ٹیکل بھی تو کر رہے ہیں اس طریقے سے. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اب تو صرف فرق یہ رہ گیا ہے کہ کیا انہوں نے بیانات سے آگے بڑھ کے ایکشنز لینے شروع کرنے ہیں یا نہیں کرنے. اب تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں نا، میں اور آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا یورپی یونین جو ہے انہوں نے کنسرن کا اظہار کیا ہے، کیا اس کے بعد وہ ایکشنز کے پاس آئیں گے یا ابھی تک وہ یہیں پہ رک جائیں گے.
اگر یہاں پہ رک جائیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایکشنز پہ آ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا، کیونکہ ہماری اکانومی تو کسی صورت بھی اس وقت کوئی انٹرنیشنل سینکشنز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اچھا، توشہ خانہ 2 کی ہیئرنگ 2 جنوری کو چلی گئی، وہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس کی 4 جنوری کو ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ 2 جنوری کو جو مذاکرات ہونے والے ہیں، میرا خیال سے یہ اس کے پیش نظر کچھ چیزوں کو ڈیلے کیا گیا۔ آپ اس سے پتہ نہیں شاید اتفاق کریں گے نہیں کریں گے، لیکن آپ ان کے مستقبل کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے، کیونکہ یہ بڑے سیریس کیسز ہیں اور اس پہ لگ رہا ہے کہ 9 مئی کے ساتھ ساتھ شاید یہاں پر بھی تھوڑی رسی جو ہے وہ کھینچ لی جائے۔ نہیں، کیسز تو دیکھیں نہیں، سیریس کوئی نہیں ہے، کیسز تو بالکل ایک مذاق ہے، لیکن ان کو جس طریقے سے ایک چلایا جا رہا ہے کہ چھٹیوں میں جہاں پہ پوری عدالتیں بند ہیں، جہاں پہ ضمانت کے کیسز نہیں سنے جا رہے، وہاں پہ عمران خان کا ٹرائل وہ جج صاحب جن کا نام ہائی کورٹ کے لیے بھی چلا گیا ہے وہ دے رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد ایکچولی جوڈیشری تو ختم ہو گئی ہے، پریزنٹ ایز این انسٹیٹیوشن تو کوئی اس کی ہوپ جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ سو پرابلم یہ ہے کہ جوڈیشری کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل اوپوننٹس کو سزائیں سنانے کے لیے، اور یہی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں بھی پولرائزیشن بڑھے گی۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ 2 تاریخ کو بھی کوئی اگر یہ کوئی بڑا مثال کے طور کے اوپر اگر انہوں نے وہ 700 پختون جو پکڑے انہوں نے 26 تاریخ کو، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، اگر ان لوگوں کو رہا نہیں کیا جاتا، عمران خان کا ٹرائل اس طرح ہی چل کے ان کو سزائیں سنا دیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ 2025 کے لیے میں کو بالکل ہوپ فل نہیں ہوں۔ آئی تھنک پاکستان ول فردر گو ڈاؤن۔ جو سچویشن ہے اس وقت پاکستان کی سیاسی، لیکن اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ عدالتیں فواد چودھری صاحب اگر ریلیف دے دیں گی اور ریلیز کر دیں گے عمران خان صاحب کو بہت سارے کیسز میں، جو کہ ہم نے دیکھا ہوئے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، تو پھر میں آپ کے ساتھ شاید دوبارہ ایک نشست رکھنا چاہوں گی یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کا اعتماد بحال ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ بالآخر جیسا بھی ہے انصاف تو ہم نے یہیں سے لینا ہے، کسی فرد واحد نے تو ہمیں دینا نہیں ہے۔ another question for you is کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر بہت زیادہ تکیہ کیا ہوا ہے۔ مجھے یہ مت بتائیے گا فواد چودھری صاحب کہ عمران خان صاحب مقبول لیڈر ہیں، مجھے اس کی کوئی لاجیکل ریزن بتائیں کہ امریکہ کا اور بالخصوص ٹرمپ انتظامیہ کا خان صاحب کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ عدالت سے رہا ہوں گے تو بھی وہ ایک ڈیل کہہ لیں یا جو بھی ایک ایگریمنٹ ہوگا یا جو بھی ٹیمپریچر نیچے لانے کے نتیجے میں ہوگا، موجودہ عدالتوں میں رہا کرنے کی کوئی سخت جو ہے وہ نہیں ہے۔ سو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایشو ہے یا جو بھی ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ ان کے تعلقات ہیں عمران خان صاحب سے، دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان کا ڈائسپورا ہے وہ اس طرح کبھی اکٹھا نہیں ہوا جو اب اکٹھا ہے، اور جتنا انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہاں پہ وہاں کی پالیٹکس کے اوپر وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل ان کا اس وقت جو ایک سمجھیے کہ جو اینگل ہے یا جو پولیٹیکل آرم ہے کانگریس جس کو ہم کہتے ہیں امریکہ کی، ان کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کی ریلیز کے لیے جو ہے وہ امریکن ایڈمنسٹریشن کام کرے۔ پہلی بات تو یہ، کس کی طرف سے؟ اور دوسری یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ پاکستانی ڈائسپورا کی طرف ٹھیک سے، ہے، اور دوسرا جو دباؤ ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر یہ ہے کہ وہ اب ریپبلکنز یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو ٹرمپ نے ہٹایا، یہ بائیڈن انتظامیہ نے ہٹانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور اب جیسے غزل میں خلیل زاد ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ یہ بات کھلے عام کرتے ہیں، جس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کی غلطیاں ہیں ان کو سدھارنا ان کا کام ہے۔ تو یہ 2 پریشرز ہیں میرا خیال ہے جو ٹرمپ کو یہ کر رہے ہیں۔ اور لاسٹلی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ اس عدل کے نظام سے تو شاید نہیں ملے گا ریلیف، تو پھر دوسری آپشن تو ڈیل کی ہے، اس کو آپ کچھ بھی نام دے دیں، بات چیت کا دے دیں، NRO کا دے دیں، مختلف نام ہے لیکن ہے تو ڈیل ہی۔ نہیں، کوئی اس میں انگیجمنٹ ہونی چاہیے۔ انگیجمنٹ ایک اور چیز ہے، عمران خان نے شہباز شریف تو بہرحال نہیں بننا، یہ بات تو دیکھیں کلیئر ہے۔ جہاں انہوں نے 1.5-2 سال گزار لیے ہیں وہ سال اور بھی گزار لیں گے، 6-8 مہینے اور گزار لیں گے، لیکن سوال تو دیکھیں نا، پرابلم تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا موجودہ حکومت سے عمران خان کی پالیٹکس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ یا تو وہ پالیٹکس کا جواب نکال لیں، جب آپ ان کو اس کے بعد آپ ملٹری ٹرائل کر لیں، آپ ان عدالتوں سے اور سزا دلوا لیں، اس سے عمران خان کی پالیٹکس کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ عمران خان از گیٹنگ پاپولر اینڈ مور پاپولر۔ سو جب آپ کے پاس سولوشن نہیں ہے تو پھر
میرا خیال ہے ڈیل کی عمران خان سے زیادہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ جو حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ضرورت ہے کہ عمران خان سے ڈیل ہو جائے تاکہ پاکستان مشکلات سے باہر نکلے. ٹھیک فواد چوہدری صاحب آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. جو سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ انسٹیٹیوٹ یا گورنمنٹ کو ڈیل کی ضرورت ہے, عمران خان صاحب کو نہیں. بہرحال یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو شوکت پراچا صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ اینالسٹ شوکت پراچا صاحب نے. بہت شکریہ پراچا صاحب, آپ نے وقت نکالا. یہ جو مذاکرات کا آغاز ہو چلا ہے پراچا صاحب, 2 جنوری کو ظاہر ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کیا جائے گا. آپ کو کوئی اس کا مستقبل نظر آتا ہے؟ بہت مشکل کوسچن ہے, تھینک یو ویری مچ. کیونکہ ایک کام ہونا ہے جس کے لیے دونوں فریقین کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم جو ہے ہم سیریس ہیں. اور خاص طور پر ایک چیز میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بات کروں یا اپنے پروگرام بھی کروں, اس میں فوکس کیا کرتا ہوں کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہاتھ نہیں ملائیں گے. جب حکومت میں بھی تھی, پلوامہ کا مسئلہ ہوا, نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا. اب آخر کیا وجوہات ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے راضی ہوئے ہیں؟ اب خواجہ محمد آصف صاحب کا اور موقف ہے کہ 15 دنوں میں کون سا ایسا تعویذ آ گیا جس کے لیے یہ بیٹھ گئے. ہاں, پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ مشکل ہے پاکستان کے لیے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مشکلات کا شکار ہے. اور اگر سارے فریقین مین سیاسی جماعتیں اسٹیک ہولڈر بات چیت پہ آمادہ ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے ہم لوگ ان کو انکریج کریں, نہ کہ میں ڈسکریج کروں کہ نہیں ان کا کچھ نہیں ہوگا. لیٹ سی, ابھی وہ ہنوز دلی دور است والی بات نہیں ہے. آج پیر ہو گیا تو جمعے کے روز دوسرا راؤنڈ ہوگا. 2 ٹوٹل ڈیمانڈز ہیں. اب ان ڈیمانڈز پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ورک آؤٹ اگر کر لیا جائے تو اس ملک کے لیے وہ بہتر ہو. لیکن پراچا صاحب آن دی ادر ہینڈ آپ نے تو یہ بڑا اچھا انالیسس کیا پاکستان تحریک انصاف والی سائڈ کا, لیکن آن دی ادر ہینڈ گورنمنٹ پہ کیا ایسا پریشر ہے ان سیڈ ان سین جو گورنمنٹ بیٹھنے پہ تیار ہو گئی؟ کیونکہ ان کے اگر بیانات دیکھیں آپ خواجہ آصف کے یا دیگر کے, تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی بددلی کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے, جو گورنمنٹ ہے یا حکومتی اتحاد ہے یہ ویل اسٹیبلشڈ سیاسی جماعتیں ہیں اور ماضی میں اس کانفرنٹیشن کا نتیجہ بھی دیکھ چکی ہیں اور ان کے درمیان کانفرنٹیشن ہوا کرتی تھی. اب ان کا کریڈٹ ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے, خود وزیر اعظم میاں شہباز شریف اپوزیشن میں تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میثاق معیشت کے لیے ہم حکومت کے ساتھ یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ بات کے لیے تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا ٹیررزم کے معاملے پہ کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. خود 21 اکتوبر کو جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے وطن, مینار پاکستان میں آپ ہی کے شہر میں انہوں نے کہا تھا کہ میری 40 سالہ سیاست کا نچوڑ ہے کہ ہم مل کر بیٹھیں کریں. تو یہ جو حکومتی اتحاد ہے یا فار دیٹ میٹر ایون اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ہمیشہ یہ جماعتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ڈائلاگ پہ یقین بھی رکھتی رہی ہیں اور کرتی بھی رہی ہیں. 18ویں ترمیم پہ 9 مہینے لگے تھے گفتگو شنید میں اور پھر ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ آیا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی ریلکٹنس یا کوئی ایسا نو ہے. ہاں, یہ جو آپ بیانات کی بات کر رہے ہیں, 2014 کے دھرنوں میں جب پی ٹی آئی پہلے اسمبلیوں سے استعفے دے کے پھر واپس آئی تھی تو خواجہ آصف صاحب کا وہ بڑا ویل نون ان کا کوٹ ہے جو کہ منفی ہے کہ کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے. یہ والے جو کنوٹیشنز ہیں یہ اپنی جگہ پہ برقرار, جو تنقیدی کلمات ہیں وہ اپنی جگہ پہ برقرار, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو ویلکم کرے گی اگر واقعی کو 2 جنوری سے آگے کو میننگ فل ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہو جائے. لیکن 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کو سزائیں ہوئی ہیں, اس کے اندر عمران خان صاحب کا بھی مستقبل ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمجھ آئے گا کہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس پوری سچویشن میں اتنی لچک دکھائی جا سکتی ہے ادارے کی طرف سے بھی کہ وہ چیزوں کو جو ہے I'm not saying that you can get away with that, but I'm saying کہ آپ اس میں کوئی بہتری پیدا کر سکتے ہیں. دیکھیں, بڑا تھن سا پوائنٹ ہے کہ یہ جو 85 میں ان کا ٹرائل ہوا ملٹری کورٹس میں,
इनको मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में सजाएं मिली क्योंकि इनका ट्रायल सीधा सीधा उधर गया। बाकी बानी पीटीआई हों या दीगर हों, उनके ट्रायल अभी तक एटीसीज में हो रहे हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में हो रहे हैं। बड़ा फर्क है, ये ट्रायल ओपन है, जब इनका हेयरिंग होती है कोई भी केस हो तो वहाँ मीडिया भी मौजूद होता है। मुझे जो थोड़ा सा अगर ये जैसे लेट से दूसरी एग्जांपल है कि जनरल फैज साहब की चार्ज शीट के हवाले से जो प्रेस रिलीज आया, उसमें भी कोई डायरेक्ट ये नहीं कहा गया, उसमें कहा गया सियासी ईमान की बुनियाद पर इन्होंने ये काम किए और 9 मई के हवाले से अभी तहकीकात जारी हैं। ये नहीं कहा गया जो पहली प्रेस रिलीज में था कि जी पोस्ट रिटायरमेंट मल्टीपल वायलेशंस ऑफ मिलिट्री एक्ट 1952 वर एस्टैब्लिश्ड, ये बात नहीं थी। तो कहीं ना कहीं एक कुशन मौजूद है। कुशन ये है कि अगर सिविल कोर्ट्स में ट्रायल होता है और कंटिन्यू करता है और उससे जो भी आउटकम आता है उस पे ना ईयू, ना बरतानवी वजारत खारजा, ना अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट कोई पॉइंट आउट करेगा। ये जो 3-4 बयानात है उन्होंने मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से बात की थी, तो ये क्वेश्चन बहरहाल बरकरार है। आपको ये यहाँ से शिफ्ट होता हुआ मिलिट्री कोर्ट में जाता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि एटीसी में चल रहा है तो ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी कि एक शख्सियत जो है वो मुबर्रा हो गई और बाकी तमाम लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मिल गई, या तो फिर उनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए? जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं मिली वो उधर मौजूद थे, वो उस प्रेमिसेस में मौजूद थे, उनकी वीडियोस वहां से उनको आइडेंटिफाई किया गया। देखें सैकड़ों लोग मौजूद थे अगर आप कलेक्टिव देख लें 9 मई के केसेस को, बट 85 इसलिए पिक हुए क्योंकि वहां उनकी फिजिकल प्रेजेंस मौजूद थी, वो कुछ ना कुछ करते हुए पाए गए थे। बाकी देखे ना, मसलन पेशावर में भी हमें सैकड़ों लोग नजर आए, रेडियो पाकिस्तान को जलाते हुए सैकड़ों लोग नजर आए। उसके अलावा बाला हसार पे अटैक हुआ, तिमरगरा में अटैक हुआ, फैसलाबाद में अटैक हुआ, लाहौर में हुआ, लेकिन वो सिर्फ 85 इसलिए आ गए कि उनके खिलाफ को सबूत मिल गए, बाकियों को तो नहीं इम्प्लीकेट किया गया। इसलिए वो जो अभी आपका जो क्वेश्चन है कि मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की तरफ अगर तो कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ गई जिसको रेफ्यूट ना किया जा सके, फिर तो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की तरफ जा सकता है। फिलहाल अगर देखें ना, जाना होता तो चला गया होता। अब तकरीबन 1.5 साल हो गया, दूसरा साल खत्म होने को है। लेकिन साहब तब तक 26वीं तरमीम भी तो नहीं हुई थी ना, तब तक चीजें एक पेज पे भी तो नहीं थी उस तरह, ये भी तो माने ना आप। नहीं, 26वीं तरमीम में तो आईनी बेंच बना, आईनी बेंच ने ये सजाएं देने की इजाजत दी, लेकिन ये मिलिट्री कोर्ट ट्रायल वाला मामला पिछली सुप्रीम कोर्ट में 2 बार आया। एक बार तो उन्होंने पहली कोर्ट ने उड़ा दिया वो जो 1952 मिलिट्री एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1924 वाली प्रोविजन थी, वो आपको याद है 1D 2D1 इनको उड़ा दिया गया था। दूसरी कोर्ट ने उस पहली कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ स्टे दिया, इजाजत दी मिलिट्री कोर्ट्स को कि आप ट्रायल कंटिन्यू करें लेकिन सजाएं ना दें। अब ये जो आईनी बेंच ने 13 दिसंबर को फैसला दिया, उसमें आईनी बेंच ने कहा कि हाँ आप सजाएं दें। इसलिए अगर डिले हुआ तो मशरूत सजाओं का कहा गया था, उसके बाद उन्होंने चूंकि सारी तैयारी कर रखी थी, बड़ा रैपिडली फिर हमें सजाएं जो है वो सामने आ गई कि किस किस को क्या क्या मिली। बहुत शुक्रिया शौकत परस्ती साहब, वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।